अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। मकाम सहाबा सहाबा करम के मकाम के हवाले से हज़रत मौलाना मुफ्ती शफी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की हम किताब पढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ इबारतें हम अहले सुन्नत वल जमा के आइम्मा की पढ़ रहे हैं। नंबर 16 शेख इब्नुल हुमाम रहमहुल्लाह शरह मुसायरा में फरमाते, मुसामरा मुसायरा कि अहले सुन्नत का इतिकाद ये है कि वो तमाम सहाबा को लाजमी तौर पर पाक साफ मानते हैं, इसलिए कि अल्लाह ने उनमें से हर एक का तज़किया फरमाया है। नेज उनके बारे में इतराज़ करने से परहेज करते हैं और उन सब की मदह सना करते हैं जैसे कि अल्लाह ताला ने उनकी सना फरमाई। उसके बाद चंद आयतें जिक्र करके फरमाते हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनकी तारीफ फरमाई। फिर कुछ अहादीस नकल करते हैं। हज़रत मुआविया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के दरमियान जो जंगें हुई वो इज्तिहाद पर मबनी थी। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह शेखुल इस्लाम शरह अकीदा वासितिया में इस बहस पर तफसीली कलाम करते हैं। उनके चंद जुमले ये हैं। अहले सुन्नत वल जमा के अकायद लिखते हुए फरमाते हैं कि अहले सुन्नत उन रवाफिज के तरीके से बरात करते हैं जो सहाबा से बुग़्ज़ रखते हैं और उन्हें बुरा कहते हैं। इसी तरह उन नासिबियों के तरीके से भी बरात करते हैं जो अहले बैत को अपनी बातों से न कि अमल से तकलीफ पहुंचाते हैं। और सहाबा कराम के दरमियान जो इख्तिलाफात हुए उनके बारे में अहले सुन्नत सुकूत इख्तियार करते हैं और ये कहते हैं कि सहाबा की बुराई में जो रिवायतें मनकूल हैं उनमें से बाज़ तो बिल्कुल झूठ है, बाज़ ऐसी हैं कि उनमें कमी बेशी कर दी गई है और उनका सही मफहूम बदल दिया गया है। और इस किस्म की जो रिवायतें बिल्कुल सही हों उनमें भी सहाबा माजूर हैं। उनमें से बाज़ हजरात इज्तिहाद से काम लेकर हक़ व सवाब तक पहुँच गए और बाज़ ने इज्तिहाद से काम लिया और उसमें गलती कर गए। उनके साथ ही अहले सुन्नत का ये एतक़ाद भी नहीं है कि सहाबा कराम का हर फर्द तमाम छोटे बड़े गुनाहों से मासूम है, बल्कि उनसे फिल जुमला गुनाहों का सुदूर मुमकिन है, गुनाह होता है, लेकिन उनके फ़ज़ाइल और सवाब आगे बढ़ने के काम इतने हैं कि अगर कोई गुनाह उनसे सादिर हो भी जाए तो ये फ़ज़ाइल उनकी मग़फ़िरत के मूजिब हैं, उसको वाजिब करने वाले। यहाँ तक कि उनकी मग़फ़िरत के इतने मवाक़े हैं कि उनके बाद किसी को हासिल नहीं हो सकते। किताब मज़कूर में इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह एक मुफस्सल कलाम के बाद लिखते हैं कि और जब सलफ़ सालिहीन अहले सुन्नत वल जमा का उसूल ये पड़ गया जो ऊपर बयान किया गया, तो ये समझिए कि उन हज़रात के कौल का हासिल ये है कि बाद सहाबा कराम की तरफ जो भी गुनाह या बुराइयां मंसूब की गई हैं उनमें से बेशतर हिस्सा तो झूठ और इफ्तिरा है और कुछ इस हिस्सा ऐसा है जिसको उन्होंने अपने इज्तिहाद से हुक्म शरई और दीन समझकर इख्तियार किया, मगर बहुत से लोगों को उनके इज्तिहाद की वजह और हकीकत मालूम नहीं, इसलिए उसको गुनाह करार दे दिया। और किसी मामले में ये भी तस्लीम कर लिया जाए कि वो खता इज्तिहादी नहीं थी बल्कि हकीकतन गुनाह ही है, तो समझ लेना चाहिए कि उनका वो गुनाह भी मुआफ हो चुका, या इस वजह से कि उन्होंने तौबा कर ली जैसा कि कुरान और हदीस में मनकूल है, या उनकी दूसरी हजारों हसनात और ताआत के सबब माफ कर दिया गया, और या उसको दुनिया में किसी मुसीबत या तकलीफ में मुब्तला करके उस गुनाह का कफ़ारा बना दिया गया। इसके सिवा और भी असबाब मग़फ़िरत के हो सकते हैं। उनके गुनाह को मग़फ़ूर और माफ़ करार देने की वजह यह है कि कुरान और सुन्नत के दलाइल से ये बात साबित हो चुकी है कि वो अहले जन्नत में से हैं। इसलिए नामुमकिन है कि कोई ऐसा अमल उनके नामा अमाल में बाकी रहे जो जहन्नम की सज़ा का सबब बने। और जब ये मालूम हो गया कि सहाबा कराम में से कोई शख्स ऐसी हालत पर नहीं मरेगा जो दुखूल जहन्नम का सबब बने, तो इसके सिवा और कोई चीज़ उनके इस्तेहकाक जन्नत में मानी नहीं हो सकती। और अशर व बशरा के अलावा किसी मुअय्यन ज़ात के मुतालिक अगरचे हम ये न भी कह सकें कि वो जन्नती हैं, जन्नत ही में जाएगा, मगर ये भी तो जायज़ नहीं कि हम किसी के हक़ में बगैर किसी दलील शरई के ये कहने लगे कि वो मुस्तहिक़ जहन्नम है या जन्नत का मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि ऐसा कहना तो आम मुसलमानों में से भी किसी के लिए जायज़ नहीं जिसके बारे में हमें किसी दलील से जन्नती होना भी मालूम ना हो। हम उनके बारे में ये भी शहादत नहीं दे सकते कि वो ज़रूर जहन्नम में जाएंगे। तो फिर अफजलुल मोमिनीन और खयारुल मोमिनीन यानी मोमिनीन में सबसे अफजल और सबसे खैर सबसे नेक सहाबा कराम के बारे में ये कैसे जायज़ हो जाएगा। और हर सहाबी के पूरे आमाल ज़ाहिरा और बातिना की और हसनात और सय्यात और उनके इज्तिहादात की तफसीलात का इल्म हमारे लिए बहुत दुश्वार है, और बगैर इल्म और तहक़ीक़ के किसी के मुताल्लिक़ फैसला करना हराम है। इसीलिए मुशाजरात सहाबा के मामले में सुकूत करना बेहतर है, इसलिए कि बगैर इल्म सही के कोई हुक्म लगाना हराम है। इसके बाद शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने सही रिवायत से ये वाक़या बयान किया कि एक शख्स ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के सामने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर 3 इल्ज़ाम लगाए। एक ये कि वो ग़ज़वा उहद में मैदान से भागने वालों में से थे, दूसरे ये कि वो ग़ज़वा बदर में शरीक नहीं थे, तीसरे ये कि बैत रिज़वान में भी शरीक नहीं थे। हज़रत
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان تینوں الزاموں کا جواب یہ دیا کہ بے شک غزوہ احد میں فرار کا صدور ان سے ہوا. کوئی غزوے میں جنگ میں فرار ہونا، پیچھے بھاگ جانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے قرآن کے حکم سے، اس لیے انہوں نے یہ اعتراض کیا. مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا، مگر تم نے پھر بھی معاف نہ کیا. قرآن میں ہی اللہ نے ان کی معافی کا سب کا جو صحابہ بھاگے تھے وہ بھگدڑ مچ گئی تھی دونوں طرف سے، تو بس اس میں آدمی بالکل بوکھلا جاتا ہے، اس لیے وہ ہوا، پھر واپس آ گئے سارے. اس کا ان پر عیب لگاتے ہو جبکہ قرآن میں اللہ معاف کر چکے ہیں. اور غزوہ بدر میں شریک نہ ہونا تو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوا، اور اسی لیے آپ نے حضرت عثمان غنی کو غانمین بدر میں شمار کر کے ان کا حصہ لگایا، کیونکہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، تو آپ نے خود ان کی تیمارداری کے لیے کہا تم جاؤ ان کا لحاظ کرو، خیال کرو، ان کی طرف توجہ کرو. اور آپ غزوے میں ان کو اپنے ساتھ پیچھے چھوڑ کے گئے، اور پھر واپسی پر چونکہ آپ چھوڑ کے گئے تھے تو غزوہ بدر میں جو حصہ آیا اس میں سے ان کا بھی حصہ لگایا، کیونکہ وہ دین کے کام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے ہی گئے تھے واپس. اور بیعت رضوان کے وقت تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بھیجے ہوئے مکہ مکرمہ گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بیعت میں شریک کر کے خود اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا کہ اس بیعت میں وہ شریک ہوتے اگر یہاں ہوتے، انہی کی وجہ سے تو ہو رہی تھی پوری بیعت، ان کے خون کا بدلہ لینے ہی کے لیے تو گئے تھے جو افواہ اڑ گئی تھی. خود اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر اپنے دست مبارک سے بیعت فرمائی. اور ظاہر ہے کہ خود عثمان غنی حاضر ہوتے تو ان کا ہاتھ اس جگہ ہوتا تو بھی وہ فضیلت حاصل نہ ہوتی، جو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اس سے ہزاروں درجے بہتر ہے، جو آپ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. اس واقعے پر غور کرو کہ 3 الزاموں میں سے ایک الزام کو صحیح مان کر یہ جواب دیا کہ اب وہ ان کے لیے کوئی عیب نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے لیے معاف کر دیا. جب وہ اصل جس میں غزوے میں بھاگے بہت سے فرار ہو کر، صحابہ میں سے بہت سارے لوگ تو ان میں سے وہ بھی تھے، تو اس کو اللہ نے جب معاف کر دیا تو باقی 2 الزاموں کا تو غلط اور بے اصل ہونا بیان بھی فرما دیا، تاکہ اس کو نقل کرنے کے بعد امام تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہی حال تمام صحابہ کا ہے کہ ان کی طرف جو کوئی گناہ منسوب کیا جاتا ہے وہ یا تو گناہ ہی نہیں ہوتا بلکہ نیکی ہوتی ہے، یہ حسنہ ہوتی ہے، اور یا پھر اللہ ان کو معاف کر چکے ہوتے ہیں. علامہ سفارینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الدر المضیہ میں پھر اس کی شرح میں اس مسئلے پر اچھا کلام کیا، اس کا ایک حصہ یہاں نقل کیا جاتا ہے. پہلے متن کتاب کے 2 شعر لکھے جاتے ہیں کہ اس اور پرہیز کرو صحابہ کرام میں پیش آنے والے جھگڑوں میں دخل دینے سے جس میں ان میں سے کسی کی تحقیر ہو، کیونکہ ان کا جو عمل بھی ہوا ہے اپنے اجتہاد شرعی کی بنا پر ہوا ہے. تم سلامتی کی راہ اختیار کرو، اللہ ذلیل کرے اس شخص کو جو ان کی بدگوئی کرے. اس کے بعد اس کی شرح میں فرماتے ہیں لمبی عبارت عربی ترجمہ، اس لیے کہ جو نزاع و جدال اور دفاع و قتال صحابہ کے درمیان پیش آیا وہ اس اجتہاد کی بنا پر تھا جو فریقین کے سرداروں نے کیا تھا، اور فریقین میں سے ہر ایک کا مقصد اچھا تھا، اگرچہ اس اجتہاد میں برحق فریق ایک ہی ہے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا ہیں، اور خطا پر وہ حضرات ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نزاع و دعوت کا معاملہ کیا. البتہ جو فریق خطا پر تھا اسے بھی ایک اجر و ثواب ملے گا. اس عقیدے میں صرف اہل جفا و عناد ہی اختلاف کرتے ہیں، لہذا صحابہ کرام کے درمیان مشاجرات کی جو صحیح روایات ہیں ان کی بھی اس میں تشریح کرنا واجب ہے، جو ان حضرات سے گناہوں کے الزام کو دور کرنے والی ہو. لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے درمیان جو تلخ کلامی ہوئی وہ کسی کے لیے موجب عیب نہیں. ابتدا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی وہ بھی 2 باتوں میں سے کسی ایک وجہ سے تھی، یا تو اس لیے کہ ان سے مشورہ نہیں لیا گیا تھا جیسا کہ خود انہوں نے اسی پر رنجیدگی کا اظہار فرمایا، یا پھر اس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلداری مقصود تھی جو یہ سمجھتی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے جو حصہ مجھے ملنا چاہیے تھا وہ ملے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا شبہ تمام لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اللہ کے فضل سے مسلمانوں کی بات ایک ہو گئی اور مقصد حاصل ہو گیا، یعنی اجتماعیت بن گئی. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لینے میں جو توقف کیا وہ یا تو اس بنا پر تھا کہ یقینی طور پر قاتل معلوم نہ ہو سکا، یا اس لیے کہ فتنہ و فساد میں اضافے کا خدشہ تھا، اور حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے متبعین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جنگ کرنے کو جو جائز سمجھا، اس میں ان میں سے بعض حضرات مجتہد تھے اور بعض ان کی تقلید کرنے والے، اور اس بات پر اہل حق کا اتفاق ہے کہ ان جنگوں میں حق بلا شبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، اور وہ عقیدہ برحق
جس پر کوئی مسالت نہیں ہو سکتی، یہ ہے کہ تمام حضرات صحابہ عادل ہیں، اس لیے کہ ان تمام جنگوں میں انہوں نے تعویل اور اجتہاد سے کام لیا، اس لیے کہ اہل حق کے نزدیک اگرچہ حق ایک ہی ہوتا ہے لیکن حق تک پہنچنے کے لیے پوری کوشش صرف کرنے اور اس میں کوتاہی نہ کرنے کے بعد کسی سے غلطی بھی ہو جائے تو وہ معجور ہی رہتا ہے، گناہ گار نہیں ہوتا۔ اور در حقیقت ان جنگوں کا سبب معاملات کا اشتباہ تھا، یہ اشتباہ اتنا شدید تھا کہ صحابہ کی اجتہادی آراء مختلف ہو گئی اور وہ 3 قسموں میں بٹ گئے۔ صحابہ کی ایک جماعت تو وہ تھی جس کے اجتہاد نے اسے اس نتیجے پر پہنچایا کہ حق فلاں فریق کے ساتھ ہے اور اس کا مخالف باغی ہے، لہٰذا اس پر اپنے اجتہاد کے مطابق برحق فریق کی مدد کرنا اور باغی فریق سے لڑنا واجب ہے، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور ظاہر ہے کہ جس شخص کا حال یہ ہو کہ اس کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے کہ وہ امام عادل و برحق کی مدد اور باغیوں سے جنگ کے فریضے میں کوتاہی کرے۔ دوسری قسم اس کے برعکس ہے اور اس پر بھی تمام وہی باتیں صادق آتی ہیں جو پہلی قسم کے لیے بیان کی گئی۔ صحابہ کی ایک تیسری جماعت وہ تھی جس کے لیے کچھ فیصلہ کرنا مشکل تھا اور اس پر یہ واضح نہ ہو سکا کہ فریقین میں سے کس کو ترجیح دے، یہ جماعت فریقین سے کنارہ کش رہی اور ان حضرات کے حق میں یہ کنارہ کشی ہی واجب تھی، اس لیے کہ جب تک کوئی شرعی وجہ واضح نہ ہو کسی مسلمان کے خلاف قتال کا اقدام حلال نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ کہ تمام صحابہ معذور اور معجور تھے، یعنی اجر ملے گا ان کو اگر ان کا اجتہاد درست ہے، یا عذر ہے تو معاف ہوں گے، گناہ گار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل حق کے تمام قابل ذکر علماء کا اس پر اجماع ہے کہ ان کی شہادتیں بھی قبول ہیں اور ان کی روایتیں بھی، اور ان سب کے لیے عدالت ثابت ہے۔ اس لیے ہمارے ملک کے علماء نے ان کے علاوہ تمام اہل سنت والجماعہ نے، جن میں ابن حمدان نہایت المبتدئین بھی داخل ہے، فرمایا کہ تمام صحابہ سے محبت رکھنا، ان کے درمیان جو واقعات پیش آئے ان کو لکھنے، پڑھنے، پڑھانے، سننے سنانے سے پرہیز کرنا واجب ہے، اور ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا، ان سے رضامندی کا اظہار کرنا، ان سے محبت رکھنا، ان پر اعتراضات کی روش کو چھوڑنا، انہیں معذور سمجھنا اور یقین رکھنا واجب ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ ایسے جائز اجتہاد کی بنا پر ہے جس سے نہ کفر لازم آتا ہے نہ فسق ثابت ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات اس پر انہیں ثواب ہوگا، اس لیے کہ یہ ان کا جائز اجتہاد تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا اور جس نے ان سے قتال کیا اس کی غلطی معاف کر دی گئی، اور الدر المضیہ کی نظم میں جو مشاجرات کے معاملے میں غور و بحث سے منع کیا گیا ہے وہ اس لیے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس شخص پر نکیر فرماتے تھے جو اس بحث میں الجھتا تھا، اور فضائل صحابہ میں جو احادیث آئی ہیں انہیں تسلیم فرما کر ان لوگوں سے برات کا اظہار کرتے تھے جو صحابہ کو گمراہ یا کافر کہتے تھے، اور جو کہتے تھے کہ صحیح طریقہ مشاجرات صحابہ میں سکوت اختیار کرنے کا، یعنی چپ رہنا چاہیے۔ یہ مختصر مجموعہ ہے سلف و خلف، متقدمین و متاخرین علماء امت کے عقائد و اقوال کا، جن میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عدل و ثقہ ہونے پر بھی اجماع و اتفاق ہے، اور اس پر بھی کہ ان کے درمیان پیش آنے والے مشاجرات میں خوض نہ کیا جائے یا سکوت اختیار کرے یا پھر ان کی شان میں کوئی ایسی بات کہنے سے پرہیز کرے جس سے ان میں سے کسی کی تنقیص ہوتی ہو۔ صحابہ کرام معصوم نہیں مگر مغفور و مقبول ہیں، یعنی ان کی مغفرت اور ان کو قبول کیا جا چکا اللہ کے کام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اور جنت کے لیے۔ اسی کے ساتھ ان سب حضرات کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ صحابہ کرام انبیاء کی طرح معصوم نہیں ہیں، ان سے خطائیں اور گناہ سرزد ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں، جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود اور سزائیں بھی جاری فرمائی ہیں۔ احادیث نبویہ میں یہ سب واقعات ناقابل انکار ہیں، مذکورہ سابقہ بیانات میں اس کی تصریحات موجود ہیں، ملاحظہ ہو روایت نمبر 17، مگر اس کے باوجود عام افراد امت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو چند وجوہات کی بنیاد پر خاص امتیاز حاصل ہے۔ نمبر 1 یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے حضرات حق تعالیٰ نے ان کو ایسا بنا دیا تھا کہ شریعت ان کی طبیعت بن گئی تھی، خلاف شرع کوئی کام یا گناہ ان سے صادر ہونا انتہائی شاذ و نادر تھا۔ ان کے اعمال صالحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام پر اپنے جانیں اور مال و اولاد سب کو قربان کرنا اور ہر کام پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات کے اتباع کو وظیفہ زندگی بنانا اور اس کے لیے ایسے مجاہدات کرنا جس کی نظیر پچھلی امتوں میں نہیں ملتی، ان بے شمار اعمال صالحہ اور فضائل و کمالات کے مقابلے میں عمر بھر کسی گناہ کا سرزد ہو جانا اس کو خود ہی کالعدم قرار دیتا ہے۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت اور ادنا گناہ کے صدور کے وقت ان کا خوف و خشیت اور فوراً توبہ کرنا، بلکہ اپنے آپ کو سزا جاری کرنے کے لیے پیش کر دینا اور اس پر اصرار کرنا روایت حدیث میں معروف و مشہور ہے۔ بحکم حدیث توبہ کر لینے سے گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کوئی گناہ گویا کیا ہی نہیں، وہ شخص ایسا ہو جاتا ہے۔ قرآن ارشاد کے مطابق انسان کے حسنات بھی اس کے سیئات کا خود بخود کفارہ بن جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات،
اقامت یعنی کہ گناہ جو انسان نے کیے ہوں، اگر اس کے بعد وہ نیکیاں بھی کرتا ہے تو وہ نیکیاں ان گناہوں کو دھو دیتی ہیں، یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے۔ اقامت دین اور نصرت اسلام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی عسرت، یعنی غربت میں، اور تنگ دستی اور مشقت اور محنت کے ساتھ ایسے مارکے سر کرنا کہ اقوام عالم میں اس کی نظیر نہیں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس کام کے لیے ان کو چنا۔ ان حضرات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان واسطہ اور رابطہ ہونا کہ باقی امت کو قرآن و حدیث اور دین کی تمام تعلیمات انہی حضرات کے ذریعے پہنچی، ان میں خامی اور کوتاہی رہتی تو قیامت تک دین کی حفاظت اور دنیا کے گوشے گوشے میں اشاعت کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس لیے حق تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کے اخلاق و عادات، ان کے حرکات و سکنات کو دین کے تابع بنا دیا تھا۔ ان سے اول تو گناہ صادر ہی نہ ہوتا تھا، اور اگر عمر بھر بھی کبھی شاذ و نادر کسی گناہ کا صدور ہو گیا تو فوراً اس کا کفارہ توبہ اور استغفار اور دین کے معاملے میں پہلے سے زیادہ محنت و مشقت اٹھا کر دینا ان میں معروف و مشہور تھا۔ حق تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا اور دین کا واسطہ اور رابطہ بنایا، تو ان کو یہ خصوصی اعزاز بھی عطا فرمایا کہ اسی دنیا میں ان سب حضرات کی خطاؤں سے درگزر اور معافی اور اپنی رضا و رضوان کا اعلان کر دیا، اور ان کے لیے جنت کا وعدہ قرآن میں نازل فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہدایت فرمائی کہ ان سب حضرات سے محبت و عظمت علامت ایمان، اور ان کی تنقیص و توہین خطرہ ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا سبب ہے۔ یہ وجوہ ہے جن کی بنا پر ان کے معصوم نہ ہونے اور شاذ و نادر گناہ کے صدور کے باوجود ان کے متعلق امت کا یہ عقیدہ قرار پایا کہ ان کی طرف کسی عیب اور گناہ کی نسبت نہ کرے، ان کی تنقیص اور توہین کے شائبے سے بھی گریز کرے۔ ان کے درمیان جو باہمی اختلافات اور مقاتلے تک کی نوبت آئی، ان مشاجرات میں اگرچہ ایک فریق خطا پر دوسرا حق پر تھا، اور علماء امت کے اجماع نے ان مشاجرات میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا حق پر ہونا اور ان کے مقابل جنگ کرنے والے لوگوں کا خطا پر ہونا پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، لیکن قرآن ہی میں اسی کے ساتھ اور سنت میں نصوص مذکورہ کی بنا پر اس پر بھی سب کا اجماع اور اتفاق ہے کہ جو فریق خطا پر تھا اس کی خطا بھی اولاً اجتہادی تھی، جو گناہ نہیں ہے، بلکہ اس پر ایک اجر ملنے کا وعدہ حدیث صحیح میں مذکور ہے۔ اگر قتال اور قتل اور جنگ کے ہنگاموں میں کسی سے واقعی کوئی لغزش اور گناہ ہوا بھی ہے تو اس پر نادم اور تائب ہوئے، جیسا کہ اکثر حضرات سے ایسے کلمات منقول ہیں جن کا ذکر آگے کیا جائے گا، خصوصاً جبکہ قرآن کریم نے ان کی مدح و ثنا اور ان سے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا بھی اعلان فرما دیا، جو عفو و درگزر سے بھی زیادہ اونچا مقام ہے۔ جن حضرات کی اتفاقی گناہوں اور خطاؤں کو بھی حق تعالیٰ معاف کر چکا ہو، تو اب کسی کو کیا حق ہے کہ ان گناہوں اور خطاؤں کا تذکرہ کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرے اور اس مقدس گروہ پر امت کے اعتقاد اور اعتماد میں خلل ڈالے کہ دین کی بنیادوں پر ضرب لگائے۔ اس لیے سلف صالحین نے عموماً ان معاملات میں کف لسان اور سکوت کو ایمان کی سلامتی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ باہمی حروب کے درمیان، جنگوں کے درمیان، ہر فریق کے حضرات کی طرف جو باتیں قابل اعتراض منسوب کی گئی ہیں اس کے بارے میں وہ طریقہ اختیار کیا جو عقیدہ واسطیہ کے حوالے سے اوپر نقل کیا جا چکا، کہ ان قابل اعتراض باتوں کا بیشتر حصہ تو جھوٹ اور افتراء، کذب و افتراء ہے، جو روافظ و خوارج اور منافقین کی روایتوں سے تاریخ میں درج ہو گیا ہے، اور جو کچھ صحیح بھی ہے تو وہ بھی گناہ اس لیے نہیں کہ اس کو انہوں نے اپنے اجتہاد سے جائز بلکہ دین کے لیے ضروری سمجھ کر اختیار کیا، اگرچہ وہ اجتہاد ان کا غلط ہی ہو مگر پھر بھی گناہ نہیں۔ اور اگر کسی خاص معاملے میں یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ خطا اجتہادی ہی نہیں واقعی گناہ کی بات تھی، تو ظاہراً ان حضرات کے خوف خدا اور فکر آخرت سے یہ ہے، ظاہر ان حضرات کے خوف خدا اور فکر آخرت سے یہ ہے کہ انہوں نے اس سے توبہ کر لی، خواہ اس کا اعلان نہ ہوا ہو اور لوگوں کا علم نہ ہوا ہو، اور بالفرض یہ بھی نہ ہو تو بھی ان کے حسنات اور دین کی خدمات اتنی عظیم ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے معافی ہو جانا قریب بیقین ہے۔ البتہ بعض حضرات نے روافظ اور خوارج اور منافقین کی شائع کردہ روایات سے عوام میں پھیلنے والی غلط فہمی دور کرنے کے لیے مشاجرات صحابہ میں کلام کیا ہے، جو اپنی اپنی جگہ صحیح ہے، مگر پھر بھی وہ ایک مزلت الاقدام ہے، یعنی قدم کو لڑکھڑانے والا، اس میں پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں، جس سے صحیح سالم نکل آنا، یعنی وہ ایسی جگہ قدموں کو ڈگمگانے والی جگہ ہے، مقام ہے، جس سے صحیح سالم نکل آنا آسان کام نہیں ہے، اس لیے جمہور امت اور اتقیاء سلف نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ سلف صالحین اور علماء امت کے ارشادات کا خلاصہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا استثناء سب صحابہ کرام کے حق میں یہ فرمایا کہ وہ پاک دل، عادات اور اخلاق میں سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں، ان کی قدر کرنا چاہیے۔
امام احمد نے اس کو نقل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 3 الزام لگائے گئے، جو باوجود یہ کہ ان تینوں الزام میں سے ایک صحیح بھی تھا، مگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدافعت فرمائی اور الزام لگانے والوں کو ملزم ٹھہرایا۔ افضل التابعین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا استثناء سب صحابہ کرام کے متعلق فرمایا کہ صحابہ کرام امت کے سابقین اور ان کے مقتدا ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال صحابہ کے متعلق دریافت کیا گیا ان سے، تو فرمایا کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس میں حاضر اور موجود تھے اور ہم غائب، وہ حالات و معاملات کی صحیح حقیقت جانتے تھے اور ہم نہیں جانتے، اس لیے جس چیز پر وہ متفق ہو گئے ہم نے اس کا اتباع کیا، اور جس چیز میں ان کا اختلاف ہوا اس میں ہم نے توقف اور سکوت کیا۔ حضرت محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم بھی وہی بات کہتے ہیں جو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ ان حضرات صحابہ نے جو عمل اختیار کیا اس میں وہ ہم سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، اس لیے ہمارا مسلک یہ ہے کہ جس معاملے میں ان کا اتفاق ہو تو ہم ان کا اتباع کریں، اور جس میں اختلاف ہو وہاں توقف اور سکوت اختیار کریں، کوئی نئی رائے اپنی طرف سے قائم نہ کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ اپنے اجتہاد کی بنا پر کیا، اور ان کا مقصود اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کی تعمیل تھا، کیونکہ یہ حضرات دین کے معاملے میں متہم نہیں تھے، ان پر کبھی تہمت نہیں لگی دین کے معاملے میں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مشاجرات صحابہ میں گفتگو کرنے کے متعلق فرمایا کہ یہ وہ خون ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا، کیونکہ ہم اس وقت موجود نہ تھے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی اس خون سے آلودہ نہ کریں، یعنی کسی صحابی پر حرف گیری نہ کریں اور کوئی الزام نہ لگائیں بلکہ سکوت اختیار کریں۔ امام مالک کے سامنے جب ایک شخص نے بعض صحابہ کرام کی تنقیص کی تو آپ نے قرآن کی آیت والذین معہ سے لے کر لیغیظ بہم الکفار تک تلاوت فرمائی اور کہا کہ جس شخص کے دل میں بھی کسی صحابی کی طرف سے غیظ ہو وہ اس آیت کی زد میں ہے۔ ذکرہ الخطیب ابو بکر، اور امام مالک نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو صحابہ کرام کی تنقیص کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا اصل مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص ہے، مگر اس کی جرت نہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی برائی کرنے لگے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ معاذ اللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برے آدمی تھے، اگر وہ اچھے ہوتے تو ان کے صحابہ بھی صالحین ہوتے۔ امام بن تیمیہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی برائی کا تذکرہ کرے یا ان پر کسی عیب و نقص کا تعان کرے، اور اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو اسے سزا دینا واجب ہے، اور فرمایا کہ تم جس شخص کو کسی صحابی کا برائی کے ساتھ ذکر کرتے دیکھو تو اس کے اسلام اور ایمان کو متہم اور مشکوک سمجھو۔ ابراہیم بن میسرہ رحمہ اللہ فرماتے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کو خود مارا ہو، مگر ایک شخص نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کی تو اس کو انہوں نے خود کوڑے لگائے اپنے ہاتھ سے۔ امام ابو زرع عراقی رحمہ اللہ نے استاد مسلم، جو استاد ہیں امام مسلم کے استاد ہیں، انہوں نے فرمایا کہ تم جس شخص کو کسی صحابی کی تنقیص کرتے دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے، جو قرآن و سنت سے امت کا اعتماد زائل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اس کو زندیق اور گمراہ کہنا ہی حق اور صحیح ہے۔ ظاہر بات ہے قرآن انہی سے پہنچا، حدیثیں انہی سے پہنچی، اور صحابہ کے بارے میں کوئی تعین کیا جائے یہ تو وہ کڑی ہے جس سے ہم جڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ تو چند اسلاف امت کے خصوصی ارشادات ہیں، اس کے علاوہ مذکور صدر روایات و عبارات میں اس کو امت کا اجماعی عقیدہ بتلایا ہے جس سے انحراف کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ مشاجرات صحابہ کے معاملے میں صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کا عقیدہ اور فیصلہ ہے کہ خواہ اس وجہ سے کہ ہم ان پورے حالات سے واقف نہیں جن میں یہ حضرات صحابہ گزرے ہیں، یا اس وجہ سے کہ قرآن و سنت میں ان کی مدح اور ثنا اور رضوان خدا بندی کی بشارت اس کو مقتضی ہے، کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان سب کو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے سمجھے، اور ان سے کوئی لغزش بھی ہوئی ہے تو اس کو معاف قرار دے کر ان کے معاملے میں کوئی ایسا حرف زبان سے نہ نکالیں جس سے ان میں سے کسی کی تنقیص یا کسر شان ہوتی ہو، یا جو ان کے لیے سبب ایذا ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کی ایذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا ہے۔ بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو اس معاملے میں محقق مفکر بہادری کا مظاہرہ کرے اور ان میں سے کسی کے ذمہ الزام ڈالے۔ مستشرقین اور ملحدین کے اعتراضات کا جواب۔ اس زمانے میں جن اہل قلم نے مصر اور ہند و پاکستان میں مشاجرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مسئلے کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا، اس پر کتابیں لکھی، ان کے پیش نظر دراصل آج کل کے مستشرقین اور ملحدین کا دفاع اور جواب دہی ہے، جس کو انہوں نے اسلام کی خدمت سمجھ کر اختیار کیا ہے۔
اس وقت جبکہ عام مسلمانوں میں اپنی تعلیم کے فقدان اور نئی ملحدانہ تعلیم کے رواج نے خود مسلمانوں کے بہت بڑے طبقے کو اسلام اور عقائد اسلام اور احکام اسلام سے بیگانہ کر دیا ہے، اسلاف کا ادب اور احترام ان کے ذہنوں میں ایک بے معنی لفظ ہو کر رہ گیا ہے۔ اسی کا نام آزادی خیال رکھا گیا ہے۔ مستشرقین اور ملحدین جو ہمیشہ سے اسلام پر مختلف جہاد سے حملے کرنے اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر اسلام پر اس رخ سے حملہ شروع کر دیا کہ عوام میں صحابہ کرام کے متعلق ایسی باتیں پھیلائی جائیں جن سے صحابہ کرام کا اعتماد اور اعتقاد جو مسلمانوں کے دلوں میں ہے وہ نہ رہے، اور جب اس مقدس گروہ سے اعتماد اٹھ گیا تو پھر ہر بے دینی کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مسلمانوں ہی کی کتب تواریخ پر ریسرچ اور تحقیق کے نام سے کام شروع کیا، اور کتب تواریخ جو صحیح اور سقیم یعنی درست اور غلط ہر طرح کی روایات پر مشتمل ہے، اور جن میں روافظ اور خوارج کی روایتیں بھی شامل ہیں، ان میں سے چن چن کر وہ حکایات اور روایات منظر عام پر لائے جن سے اس مقدس گروہ کی حیثیت اقتدار پسند لیڈروں سے زائد کچھ نہیں رہتی، اور ان میں بھی ان کی زندگی کو ایک گھناؤنی تصویر میں پیش کرنے لگے۔ ہمارا نو تعلیم یافتہ طبقہ جو اپنے گھر کی چیزوں سے بے خبر اور اسلام کے ضروری عقائد و احکام سے ناواقف کر دیا گیا ہے، وہ مستشرقین کی کتابیں شوق سے پڑھتا ہے، اور یہ بدقسمتی سے ان کی بحثوں کو ہی ایک علم سمجھ کر پڑھتا ہے۔ وہ مستشرقین اور مریدین کے اس دام میں آنے لگے۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں میں سے کچھ اہل قلم نے ان کے دفاع کے لیے کام شروع کیا، اور بلا شبہ اسلام کی خدمت تھی جو زمانہ قدیم سے علم کلام اور متکلمین اسلام کرتے آئے، لیکن اس کام کا جو طریقہ اختیار کیا وہ اصولاً غلط تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود ان کے دام میں آ گئے، اور صحابہ کرام کے تقدس اور پاک بازی کو مجروح اور اس مقدس گروہ کو بدنام کرنے کے جو کام مستشرقین اور مولدین نہیں کر سکے تھے، حقیقت شناس مسلمان بہرحال ان کو دشمن اسلام جان کر ان پر اعتماد نہ کرتے تھے، اس لیے غیروں کو تو مانیں گے نہیں، وہ کام ان مصنفین کی کتابوں سے پورا ہو گیا، اس لیے کہ تو مسلمان تھے، ان کی بات درد سے سنی سمجھی گئی اور سمجھ لے گا کہ صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ وجہ یہ کہ کسی بھی شخصیت کو مجروح کرنے اور اس پر کوئی الزام ثابت کرنے کے لیے اسلام نے جو جرح و تعدیل کے خاص اصول مقرر فرمائے ہیں، جو عقلی بھی ہیں اور شرعی بھی، جب تک الزامات کو جرح و تعدیل کے اس کانٹے میں نہ تولا جائے اس وقت تک کسی بھی شخصیت پر کوئی الزام عائد کرنا اسلام میں جرم اور ظلم ہے۔ یہاں تک کہ جو شخصیتیں ظلم و جور میں معروف ہیں ان پر بھی کوئی خاص الزام بغیر ثبوت و تحقیق کے لگانے کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا۔ بعض اکابر امت کے سامنے کسی نے حجاج بن یوسف ثقفی پر، جس کا ظلم و جور دنیا میں معروف و متواتر ہے، کوئی تہمت لگائی تو اس بزرگ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس کا ثبوت شرعی موجود ہے کہ حجاج بن یوسف نے یہ کام کیا؟ ثبوت کوئی نہیں تھا۔ نقل کرنے والے نے حجاج کے بدنام اور معروف بالفسق ہونے کی وجہ سے اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ اس کا ثبوت مہیا کرے۔ اس مقدس بزرگ نے فرمایا کہ خوب سمجھ لو کہ حجاج اگر ظالم ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ہزاروں کشتگان ظلم کا انتقام لے گا، تو اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ حجاج پر اگر کوئی غلط تہمت لگائے تو اس کا بھی انتقام اس سے لیا جائے گا۔ رب العالمین کا قانون عدل اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص گناہ گار اور فاسق بلکہ کافر بھی ہے تو اس پر جو چاہے الزام لگا اور تہمت لگا دو، اور جب اسلام کا یہ معاملہ عام افراد انسان یہاں تک کہ کفار و فجار کے ساتھ بھی ہے تو اندازہ لگائیے کہ جس گروہ یا جس فرد نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اپنا سب کچھ ان کی مرضی کے لیے قربان کیا ہو، اور اپنے ایک ایک قدم اور ایک ایک سانس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کو وظیفہ زندگی بنایا ہو، جن کے مقام اخلاق اور عدل و انصاف کی شہادتیں دشمنوں نے بھی دی ہوں، ان کے متعلق اسلام کا عادلانہ قانون اس کو کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ ان کی مقدس ہستیوں کو بدنام کرنے اور ان پر الزامات لگانے کے لیے لوگوں کو کھلی چھٹی دے دی جائے؟ کیسی غلط سلط روایت اور حکایت سے بلا تنقید و تحقیق ان کو مجروح قرار دیا جائے؟ مستشرقین اور ملحدین تو دشمن اسلام ہے، یہ اگر جان بوجھ کر بھی اسلام کے اس عادلانہ اور حکیمانہ اصول عدل و انصاف کو نظر انداز کریں تو ان سے کچھ بھی مستبعد نہیں، ان سے کچھ بعید نہیں، دور نہیں، مگر افسوس ان حضرات پر جو ان کی مدافعت کے لیے اس خونی میدان میں اترے تھے صحابہ کے دفاع کے لیے، انہوں نے بھی اس اسلامی اصول کو نظر انداز کر کے حضرات صحابہ کے بارے میں وہی طریقہ اختیار کر لیا جس کو مستشرقین نے اپنی سوچی سمجھی تدبیر سے اسلام اور اسلاف اسلام کے خلاف اختیار کیا تھا، کہ صرف تاریخ کی بے سند اور غلط سلط روایات کو موضوع تحقیق اور مدار کار بنا کر انہیں روایت و حکایات کی بنیاد پر حضرات صحابہ کرام کی شخصیات پر الزامات لگا دی جائے، جبکہ یہ حضرات وہ ہیں کہ ان کی زندگی اور ان کے احوال کا
بہت بڑا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مقدسہ کا جز ہے اور علم حدیث میں بڑی احتیاط و تنقید کے ساتھ مدون ہو چکا ہے۔ اس طرح بہت بڑا حصہ خود قرآن کریم میں مذکور ہے، کیونکہ بہت سی آیات قرآن کا نزول خاص خاص صحابہ کرام کے واقعات میں ہوا ہے۔ پھر قرآن میں بھی جو حکم آیا ہے اگرچہ وہ سب مسلمانوں کے لیے عام قرار دیا ہے، مگر یہ صحابی تو خصوصیت سے اس کے مصداق ہے، پہلے تو انہی سے کہا گیا۔ اس طرح غور کیا جائے تو انہی آیات کے ضمن میں حضرات صحابہ کرام بہت سے حالات ان کے آ جاتے ہیں اور معاملات بھی قرآن میں آ گئے۔ جن حضرات کو کی زندگی کو سمجھنے، ان کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے قرآن کریم کی محکم آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی احتیاط اور تنقید و تحقیق کے ساتھ مدون کی ہوئی روایت موجود ہوں اور ان کے مقابل فن تاریخ کی حکایات ہوں، جن کے متعلق ائمہ تاریخ کا اتفاق ہے کہ ان حکایات اور روایات میں نہ صحت سند کا اہتمام ہوتا ہے، نہ راویوں پر جرح تعدیل کی جاتی ہے، نہ کوئی محدثانہ دستور ہے، بلکہ ایک مورخ کا دیانت دارانہ کام ہی اتنا ہے کہ کسی واقعے کے متعلق جتنی طرح کی روایت، جس طرح کی روایت اس کو پہنچی، وہ سب کو جمع کر دے، خواہ وہ اس کے مسلک و مذہب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تاریخ کی صحیح اور سقیم روایتیں اگر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مستند اور معتبر روایت کے خلاف کسی شخصیت کے بارے میں کوئی تاثر دیں اور ان پر الزامات عائد کریں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ان مجروح بے سند تاریخی روایات کو قرآن و سنت کی شہادتوں پر ترجیح دے کر ان حضرات کو ملزم قرار دیا جائے۔ یہ صرف اسلامی عقیدت مندی اور صحابہ کی جانبداری نہیں ہے، یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عقل و انصاف کا مسئلہ ہے۔ غیر مسلم مستشرقین اور ان کے ہم نواؤں نے میرا سوال ہے کہ ایک شخص یا جماعت کے متعلق اگر دو طرح کی روایت موجود ہو، ایک قسم کی روایت میں روایت کی پوری سند محفوظ ہو، اس کے راویوں کو جرح و تعدیل کے معیار پر جانچا گیا ہو، الفاظ روایت میں مکمل احتیاط برتی گئی ہو، اور دوسری قسم ایسی روایت کی ہے کہ جن میں تمام ردب و یابس جمع ہو، صحیح غلط روایت بغیر کسی سند کے جو تاریخ میں ہوتی ہے، اور کہیں کوئی سند ہے بھی تو اس کے راویوں کی کوئی جانچ پڑتال نہیں کی گئی، نہ روایت کے الفاظ ہی جانچ تول کر لیے گئے، ایسے حالات میں وہ ان دونوں کی قسم کی روایات میں سے کس قسم کو اپنی ریسرچ اور تحقیق میں ترجیح دیں گے؟ اگر عقل و انصاف آج بھی کسی چیز کا نام ہے تو یہ ایک کام کر دیکھیے کہ مشاجرات صحابہ اور ان کی باہمی جنگوں میں جو حضرات پیش ہیں، حضرت علی، حضرت معاویہ، طلحہ، زبیر، عمرو بن العاص وغیرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان حضرات کے حالات اور ایک دوسرے کے خلاف مقالات کچھ حدیث کی کتابوں میں بھی روایت حدیث کے اصول پر پرکھ کر جمع شدہ موجود ہیں، اور انہی حضرات کے کچھ حالات و مقالات تاریخی روایت میں آئے ہیں۔ ان دونوں قسم کی روایت کو الگ الگ پڑھ کر اپنے دلوں اور دماغوں کا جائزہ لیں کہ علم حدیث میں آئی ہوئی روایات انہی معاملات کے متعلق کیا تاثر دیتی ہے اور تاریخی روایت ان کے بالمقابل کیا تاثر چھوڑتی ہے۔ ذرا سا تقابل کر کے دیکھیں تو کوئی شک نہیں رہے گا کہ حدیث میں جمع شدہ روایت سے اگر کسی صحابی کی کوئی زیادتی یا لغزش بھی معلوم ہوتی ہے تو اس کا مجموعی تاثر یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ان کی شخصیت مجروح ناقابل اعتماد ہو جائے، بخلاف تاریخی روایت کی کہ ان کو پڑھ کر ایک انسان دونوں فریق کو کم از کم یا ایک فریق کو غلط کار اور اقتدار پسند اور اقتدار ہی کے پیچھے لڑنے جنگ کرنے والا قرار دے گا۔ مستشرقین کا تو مقصد ہی ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں انتشار اور اختلاف پیدا کریں، صحابہ کرام کے سب گروہ نہیں تو بعض ہی کو مجروح کر دیں، غیر معتمد بنا دیں۔ انہوں نے اگر قرآن و سنت کی نصوص روایت سے آنکھیں بند کر کے صرف تاریخی روایت کی بنا پر حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کچھ فیصلے کیے تو کچھ بعید نہیں۔ افسوس ان مسلم اہل قلم پر ہے کہ جنہوں نے اس میدان میں قدم اٹھانے کے لیے قدم رکھنے کے ساتھ اسلام کے عادلانہ اصول تنقید اور حکیمانہ جرح و تعدیل کے اصول کو نظر انداز کر کے انہی تاریخی روایت کو مدار بنا لیا۔ قرآن و حدیث کی نصوص صریحہ قطعیہ نے جن بزرگوں کی تعدیل نہایت وزندار الفاظ میں فرمائی اور دین کے معاملے میں ان کی معتمد اور معتبر ہونے کی گواہی دی، جن کے بارے میں قرآن و سنت ہی کی نصوص نے بھی ثابت کر دیا کہ ان سے کوئی گناہ یا لغزش ہوئی بھی ہے تو اس پر قائم نہیں رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مغفور و مرحوم اور مقبول ہیں۔ اس کے بعد تاریخی روایت سے ان کو جرح الزام کا نشانہ بنانا اسلام کے خلاف تو ہے ہی، عقل اور انصاف کے بھی خلاف ہے۔ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں چھوڑ دیتے ہیں، بقیہ چند صفحات رہ گئے وہ اگلے ہفتے دیکھ لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت بھر دے، اور جن لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے ہمارے مسلمان لکھنے والے مصنفین سے، علماء سے، جن بھی لوگوں سے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لیے آگے معاملات آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔